डबल आर के मोजिज दोस्तों, मैं हूं रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तारीख में किसी इंसान को फॉलो किया जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। और इसकी वजह यह है कि क्योंकि इस वक्त के हमारी दुनिया के आबादी के हिसाब से जो दो सबसे बड़े मजहब हैं जिनको ईसाई और इस्लाम के नाम से जाना जाता है, इन दोनों मजहब के लोग ना सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते हैं बल्कि इनको फॉलो भी करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों ही मजहब के लोगों के बीच में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी अलग अलग राय पाई जाती हैं। और शायद यही वजह है कि दोनों तरह के लोग अपने अपने हिसाब से यानी अलग अलग तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं। जिस तरह से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का आखिरी नबी माना जाता है, जो कि जाहिर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में कोई नबी नहीं आया था। और जहाँ तक सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो इनका ताल्लुक तो वो बनी इसराइल से था ही नहीं। आपको बताते चले कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का जो दौर है वो लगभग मौरखीन की तरफ से 500 साल का बताया जाता है। और इन 500 सालों में इस बीच में कोई भी नबी दुनिया में नहीं आया था। दोस्तों, किसी दौर में बनी इसराइल कौम में हजरत इमरान बिन हाशिम नाम के एक नेक और परहेजगार इंसान हुआ करते थे। इनके हद से ज्यादा नेक और इबादत गुजार होने की वजह से ही कौम बनी इसराइल की नमाज की जो अमामत थी वो भी इनकी जिम्मेदारी में ही आ चुकी थी। इसके अलावा इनकी जो बीवी हुआ करती थी वो भी बिल्कुल अपने शोहर की तरह हद से ज्यादा नरम और नेक हुआ करती थी। ये दोनों ही मियाँ बीवी मशहूर पैगंबर यानी कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हुआ करते थे। मगर इन दोनों के लिए परेशानी की बात ये थी कि अभी तक इनके घर पर कोई भी औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी जो बीवी थी वो हमेशा परेशान रहा करती थी और अक्सर इबादतों के बाद खुदा से अपनी औलाद के लिए दुआ करती और फिर इस दुआ के कबूल होने का इंतजार करती। एक दिन की बात है कि जब ये अपने घर के सेहन में बैठी हुई थी तो इन्होंने देखा कि परिंदा अपने छोटे बच्चे को अपनी चोंच के जरिए से खाना खिला रहा है। ये चीज इनके दिल पर जाकर लगी और एक बार फिर से इसी हालत में इनको अपने पास औलाद ना होने का मलाल होने लगा। ऐसी हालत में ही इन्होंने खुदा से दुआ की और खुदा ने इनकी इस दुआ को कबूल कर लिया। कुछ दिनों के बाद ही इनको ये एहसास होना शुरू हो गया कि शायद अब वो उम्मीद से हो चुकी हैं, यानी अब वो हामला हो चुकी हैं। दोस्तों, औलाद होने से ये इतनी ज्यादा खुश हुई कि इन्होंने फौरन ये नजर मान ली कि जो भी बच्चा पैदा होगा मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, यानी वो हमेशा मस्जिद अक्सा की खिदमत में लगा रहेगा। मगर अफसोस, बच्चा पैदा होने से पहले ही इनके शोहर यानी हजरत इमरान का इंतकाल हो गया और कुछ दिनों के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो दरअसल एक लड़की थी। वैसे तो एक लड़की भी इनके लिए किसी एक लड़के से कम नहीं थी, मगर इनको अफसोस इस बात का था कि आखिर अब इनकी नज़र कैसे पूरी होगी, क्योंकि वो सोच रही थी कि आखिर एक लड़की मस्जिद अक्सा की खिदमत कैसे करेगी। वहाँ लड़की पैदा होने की वजह से इनको जो मलाल हुआ था वो खुदा ने ये कहकर ख़त्म कर दिया कि हमने तेरी लड़की ही कबूल कर ली और इस लड़की की वजह से ही तेरा खानदान भी मोजिज और मुबारक करार पाया। दूसरी तरफ हजरत इमरान की बीवी ने अपनी इस बेटी का नाम मरियम रखा और खुदा से ये दुआ की कि मैं मरियम को और इसकी आने वाली औलादों को शैतान के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। फिलहाल दोस्तों, वो छोटी बच्ची यानी हजरत मरियम जब समझदारी की उम्र को पहुंची तो ये मौजू उठा कि आखिर मुकद्दस हैकल को किसकी जिम्मेदारी में दिया जाए, क्योंकि जाहिर है मुकद्दस हैकल के कहानों की तो यही ख्वाहिश थी कि इसको हजरत मरियम की सुपुर्दगी में दिया जाए। मगर फैसला हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के हक में हुआ था।
اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت مریم کی خالہ جن کا نام عیشا تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں ہوا کرتی تھی، لہٰذا جب مقدس ہیکل کی پوری طریقے سے ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آ گئی تو انہوں نے بھی حضرت مریم کا احترام کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کے بالکل قریب میں ہی بنا ہوا ایک کمرہ خاص انہی کے سپرد کر دیا تھا، تاکہ حضرت مریم اپنے اس پرسنل کمرے میں رہ کر خدا کی دن بھر عبادت کر سکیں اور رات ہونے پر ان کے مکان پر واپس آ کر یعنی اپنی خالہ یعنی عیشا کے ساتھ سو سکیں۔ فی الحال حضرت مریم دن رات خدا کی عبادت میں اور مقدس ہیکل سلیمانی کی خدمت میں گزارا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری قوم بنی اسرائیل میں جب حضرت مریم ایک حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار عورت کے طور پر مشہور ہونا شروع ہوئی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب پوری بنی اسرائیل قوم میں حضرت مریم کی پرہیزگاری اور نیکی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ حضرت مریم کے خالو یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں جایا کرتے تو وہ کچھ ایسے پھلوں کو پایا کرتے کہ جن پھلوں کا اس وقت سیزن بھی نہیں چل رہا ہوتا تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سبھی پھل پوری طرح سے بالکل تازہ ہوا کرتے۔ اس کے بارے میں جب وہ حضرت مریم سے پوچھا کرتے تو وہ جواب دیا کرتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے اوپر میرے رب کے فضل سے ہے، اور یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے لاتعداد رزق عطا کرتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ہی حضرت زکریا علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ حضرت مریم کوئی عام عورت نہیں ہے۔ فی الحال دوستو، وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ دن بھی آ گیا کہ جب ایک دن حضرت مریم دستور کے مطابق تنہائی میں یعنی بالکل اکیلے عبادت میں بزی تھی۔ عبادت کرتے وقت ہی اچانک سے اللہ کا ایک فرشتہ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک اجنبی انسان کو اپنے سامنے بغیر کسی پردے کے دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئی، اور گھبراتے ہوئے انہوں نے فوراً اس فرشتے سے کہا کہ اگر تجھ کو ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ اے مریم خوف نہ کھاؤ، میں کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تم کو تمہارے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس پر حضرت مریم نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے تو نہ نکاح کیا ہے، نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، اور نہ ہی ابھی تک کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ لگایا ہے۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو تیرے خدا کا قاصد یعنی کہ پیغام لانے والا ہوں، اور اس نے مجھ سے ایسا ہی کہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے بیٹے کو اپنی پوری کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا نشان بنا دوں۔ اے مریم، اللہ تجھ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہوگا۔ وہ بچپن میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا اور اپنے بڑھاپے کے ابتدائی دور کو بھی پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا اور اس کو حکمت سکھائے گا، اور اس کو پوری قوم بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مقرر کرے گا۔ یہ خدا کا قانون قدرت ہے کہ وہ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا صرف حکم دیتا ہے، لہٰذا یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ مشہور فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دینے کے بعد ان کے گریبان میں پھونکا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت مریم اپنے آپ نے یہ ایک الگ طرح کی کیفیت محسوس کرنے لگی۔ کچھ وقت اور گزرا، اور جب حضرت مریم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ اپنی قوم میں بدنامی کے ڈر سے بہت زیادہ ڈرنے لگی، اور یہ سوچنے لگی کہ آخر اس بچے کی پیدائش کے بعد لوگ کس کس طرح کی ان کے اوپر تہمت لگائیں گے، کس کس طرح کے ان کے اوپر الزام لگائیں گے، اور ان کے بارے میں کیا کیا کہیں گے۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے ہی اب حضرت مریم بیت المقدس یعنی کہ جو مقدس ہیکل کا وہ پورا علاقہ تھا اس کو چھوڑ کر وہاں سے دور چلی گئی۔ جس جگہ پر حضرت مریم گئی تھی اس کو آج کے دور میں بیت الحم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت مریم سخت بے چینی اور درد کی حالت میں ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے تنے کے سہارے سے بیٹھ گئی،
اور بیٹھ کر بڑے ہی دکھ کی حالت میں یہ کہنے لگی، کاش اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی اور لوگ مجھ کو بھول چکے ہوتے۔ ایسی حالت میں ایک بار پھر سے خدا کے فرشتے نے پکار کر کہا کہ مریم غمگین نہ ہو، تیرے لیے خدا نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر ہلاؤ تو پکے اور تازہ کھجوریں تیرے اوپر گرنے لگیں گی، بس کھاؤ اور پیو اور اپنے بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔ لہٰذا فرشتے کی اس تسلی بھری پکار سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مبارک بچے کی پیدائش کی وجہ سے حضرت مریم اپنا سارا رنج و غم بھول گئی، مگر پھر بھی ان کے دل میں یہ سوال کانٹے کی طرح بار بار کھٹکتا رہا کہ آخر میری وہ قوم کہ جو میری نیکی اور عبادت گزاری کی مثالیں دیا کرتی تھی، ان کو میں یہ کیسے یقین دلاؤں گی کہ ایک بچہ بنا باپ کے پیدا ہو سکتا ہے۔ بار بار اس طرح کے سوالوں سے پریشان ہو کر اس میں الجھے رہنے کی وجہ سے ہی خدا کا فرشتہ ایک بار پھر سے حضرت مریم کے پاس آیا اور اس نے خدا کا یہ پیغام دیا کہ جب تم اپنے لوگوں کے پاس جاؤ تو ان سے بات مت کرنا۔ وہ لوگ کچھ پوچھے تو ان سے اشارے سے ہی کہنا کہ میں رونے کی حالت میں ہوں اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور اگر تم کو کچھ پوچھنا بھی ہے تو خود اسی بچے سے پوچھ لو۔ لہٰذا فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم مطمئن ہو گئی اور اپنے اس بچے کو لے کر اپنے شہر کی طرف واپس نکل پڑی۔ شہر میں جیسے ہی انٹر ہوئی تو شہر کے لوگوں نے جیسے ہی حضرت مریم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو گھیرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حضرت مریم کو گھیر کر کہا کہ مریم یہ تم نے کیا عجیب کام کر کے دکھایا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں ایک بد چلن عورت تھی، اس کے باوجود بھی یہ تم نے کیا کر ڈالا ہے۔ لہٰذا حضرت مریم نے بھی خدا کے حکم کے مطابق اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے بھی بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ آخر ہم اس بچے سے کیا پوچھیں کہ جو خود ابھی گود میں موجود ہے، مگر خدا کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں یہ فوراً بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھ کو اپنی کتاب دی ہے، مجھ کو اپنا نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں اور کسی بھی حال میں ہوں، اور اس نے مجھ کو میری ماں کا خدمت گار بنایا ہے، سرکش اور نافرمان نہیں بنایا، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کو میں پیدا ہوا، جس دن کو میں مروں گا اور جس دن کو میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی یہ ساری چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ اسلام مذہب کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بولتے ہی ان کی پوری قوم کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان ہے اور نہ ہی ان کی ماں یعنی کہ حضرت مریم، اور یہ بات بھی کلیئر ہو گئی تھی کہ حضرت مریم ساری برائیوں سے پوری طرح سے پاک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا باپ کے پیدائش سوائے اللہ کے کرشمے کے اور کچھ نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح سے ہوئی تھی وہ کوئی نارمل بات نہیں تھی، اسی لیے ان کی پیدائش کی خبر چند دنوں کے اندر ہی اس دور میں پوری دنیا کے اندر آگ کی شعلوں کی طرح پھیل گئی تھی۔ اس کو اس کے دور کے کچھ لوگوں نے جہاں ایک طرف خدا کا کرشمہ مانا تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں نے حضرت مریم یعنی ان کی ماں کے اوپر بدکاریوں کے الزام لگائے۔ انجیل اور عیسائیوں کی کچھ روایتوں کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ایران کے مشہور بادشاہ نے آسمان کے اوپر ایک نئے اور چمکدار ستارے کو دیکھا تھا۔ جب اس نے اس بارے میں نجومیوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آسمان پر نکلنے والا یہ نیا اور چمکدار ستارہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایک بڑے اور عظیم انسان کا جنم ہوا ہے، جس کا جنم ملک شام میں ہوا ہے۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے فوراً اچھی خوشبوؤں کا ایک بڑا تحفہ لے کر اپنا ایک قافلہ ملک شام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اس بچے کی پیدائش سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن اکٹھی کر سکے۔ بادشاہ کا بھیجا گیا یہ بڑا قافلہ جب ملک شام پہنچا تو انہوں نے وہاں پہنچ کر یہودیوں سے پوچھا کہ ہمیں اس بچے کے بارے میں خبر دو کہ جو آنے والے دنوں میں روحانیت کا بادشاہ بنے گا۔
یہ سن کر یہودی فوراً حیران ہو گئے اور انہوں نے اس بات کی خبر اپنے بادشاہ یعنی کہ ہیروڈیاس کو دی۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ فوراً پریشان ہو گیا اور اس نے فوراً اس ایرانی قافلے کو اپنے محل میں طلب کیا۔ ایرانی قافلے کی ساری بات سننے کے بعد اب تو وہ اور بھی پریشان ہو گیا اور اس کو اپنی بادشاہت بھی خطرے میں نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً ایرانی قافلے کو یہ اجازت دی کہ وہ اس بچے کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرے اور تفتیش کرنے کے بعد جو رزلٹ نکل کر آئے اس سے مجھے بھی آگاہ کرے۔ لہٰذا ایرانی قافلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور ایرانی بادشاہ کی طرف سے دیا گیا خوشبوؤں کا تحفہ بھی پیش کیا۔ ایرانی بادشاہ کا پورا حال سنایا اور جاتے جاتے انہوں نے حضرت مریم کو یہ بھی بتایا کہ ہیروڈ دی گریٹ یعنی کہ ہیروڈس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بنے گا اور وہ اس بچے کی جان لینا چاہتا ہے، اسی لیے آپ فوراً اس بچے کو کہیں محفوظ جگہ پر لے کر چلی جائیں۔ اس بات سے آگاہ کر کے وہ ایرانی قافلہ ہیروڈس کے محل میں جانے کی بجائے چپکے سے اپنے علاقے میں یعنی ایران کی طرف نکل گیا۔ دوسری طرف حضرت مریم بھی اپنے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر ان کو بیت المقدس سے لے کر اپنے عزیزوں کے ہاں یعنی کہ مصر کی طرف نکل گئی اور اسی علاقے میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بیت المقدس میں واپس لے کر آئی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 سال ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے تاریخ پر بنائی گئی ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے، جس میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر ان کی 10 سے 13 یا 15 سال تک کی زندگی کو کوڈ کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس سے آگے کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں میں کیا جھگڑا رہتا ہے۔ ان تینوں ہی مذہبوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کس طرح سے مانا جاتا ہے اور یہ بھی جانیں گے کہ آخر اس بارے میں تاریخ کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا یا پھر نہیں، اور اگر نہیں چڑھایا گیا تھا جیسا کہ اسلام مذہب میں مانا جاتا ہے تو آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں کب کیسے اور کیوں واپس آئیں گے۔ فی الحال آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔